Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. I am here with another session of Meet Abu Yahya. So Rehan Ahmed Yusuf हैं. We all know he's the author of many books, including The जिंदगी शुरू होती है खुदा बोल रहा है, कसम इस वक्त की, हमने बहुत जिंदगियां चेंज की हैं और आज हम इनसे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे, खासतौर पे अल्लाह ताला के नेचर के बारे में और आखिरत की जो अकाउंटेबिलिटी है उसके बारे में. सो प्लीज लेट्स वेलकम हमारे भाई, बहुत ही जबरदस्त अबू याया भाई, रेहान भाई. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है. आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आज शुक्र है. क्वालिटी भी बहुत बेहतर आ रही है, आवाज की भी और तस्वीर की भी. पिछली दफा कंप्लेन आई कि आप बोल रहे थे तो ऑडियो आउट ऑफ सिंक थी, तो गुजारिश है कि वो हमारा कसूर नहीं है, वो इंटरनेट ऊपर नीचे होता है तो वो हम रिकॉर्ड करें, उसकी वजह से कुछ हो जाए तो बेर बता सकते. अच्छा रेहान भाई, आप जो है मेरे प्रेशर में आ गए. हर ट्यूसडे को अब हम जो है ये किया करेंगे, तो लोगों को मुबारक हो, बिकॉज आई डिडंट रियलाइज कि पीपल लव यू. माशाल्लाह आपकी किताबें जो है ना बड़ा बहुत डीप असर किया लोगों की जिंदगी के ऊपर, और मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि कब लेंगे दोबारा उनको. सो माशाल्लाह, अल्लाह आपको अजर दे इस चीज का. रेहान भाई, आज मैं शुरू आपसे करूंगा, बड़ी बातें करनी है इन 45 मिनट्स. अल्लाह ताला के बारे में जरा बताइएगा. आपने जन्नत के बासी के नाम से भी आप एक सीरीज भी शुरू कर रहे हैं ऑडियो की, वो भी मैंने सुनी है. थोड़ा सा बताइएगा कि अक्सर हम जिस खुदा से हमारा तारुफ होता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, वो एक इनएनिमेट किस्म की जात होती है. उसके वो इंतकाम भी ले सकता है, वो बदला भी लेता है, वो कर्स भी करता है. क्योंकि जब कुरान में ऐसे अल्फाज आते हैं तो अक्सर हमारे लोग कहते हैं यार खुदा इंतकाम भी लेता है, खुदा बदला भी लेता है, खुदा कर्स भी कर रहा है, ये कैसा खुदा है? ये तो बड़ा ऐसा लगता है कि इंसानों जैसा खुदा है. तो खुदा अपने बारे में क्या बताता है हमें कुरान के अंदर कि उसकी जात कैसी है? क्या वो इनएनिमेट है या फिर वो एक जिंदा खुदा है? जी वो है भाई. देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपना जो तारुफ कराया है वो बड़ा गैर मामूली है और बड़ा दिलचस्प तरीका अल्लाह ताला ने इख्तियार किया है. दिलचस्प में ख़ास पस मंज़र में कह रहा हूँ, वो इंसानी नफ्सियात को जानते हैं कि इंसान किस तरह सोचते हैं. वो ये भी जानते हैं कि इस दुनिया में जिस इम्तिहान में इंसान डाले गए हैं वहाँ पे उनका एक दुश्मन शैतान है, जिसकी ज़िंदगी का मरकज़ी ख़्याल ये है, उसने अल्लाह ताला के हुजूर में खड़े होकर अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम खाई थी कि मैं परवरदिगार तेरी इज़्ज़त की कसम खाता हूँ कि मैं तेरी सीधी राह में बैठूँगा और इन सबको मैं गुमराह करूँगा. तो अल्लाह ताला ने पूरा बंदोबस्त किया कि अपने मुतालिक जो सही तसव्वुर है उसको वाज़ेह करें, और उस तसव्वुर को वाज़ेह करने के लिए उन्होंने तरीका इख्तियार किया कि जब अपनी आखिरी किताब को नाजिल किया और उसमें जब सूरतों की शक्ल में अपने पैगाम को बयान किया, तो उन्होंने हर सूरत के आगाज़ में सबसे पहले अपना तारुफ कराया है और उस तारुफ में ये बयान किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त अबदी है. अर्रहमान और अर्रहीम, ये खुदावंद दो आलम का इंतहाई गैर मामूली तारुफ है. देखिए, अल्लाह तो वो नाम है जिससे आम तौर पर अरब अल्लाह ताला को पुकारते थे. अर्रहमान क्या, ये अरबों के लिए अजनबी था, ये नाम अरबों के लिए अजनबी था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बाइख्तमाम इस्तेमाल किया, गर्चे उन्होंने इस पर एतराज़ भी किया. तो अल्लाह ताला ने बताया कि नहीं, ये मेरा ही नाम है और तुम चाहे मुझे रहमान के नाम से पुकारो, अल्लाह के नाम से पुकारो, सारे अच्छे नाम मेरे हैं. रहमान उस हस्ती को कहते हैं कि जिसकी रहमत जोश में आई हुई, जिस तरह के एक समंदर है वो उबल रहा है, इसी तरह परवरदिगार की हस्ती ऐसी हस्ती है कि उसकी रहमत गोया कि जोश में आ रही है और वो अपना फैज़ान लोगों के ऊपर बरसा रही है. और इस नाम को मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि अल्लाह के अलावा ये दूसरा इसम है जिसको प्रॉपर नाउन के तौर पर अल्लाह ताला ने इसमें अलम के तौर पर अपने लिए इस्तेमाल किया है. यहाँ पे एक कथा कलामी कर लूँ, मैं कथा कलामी कर लूँ, बिकॉज यहाँ सवाल ये भी आता है कि जब आप कहते हैं इसमें अलम के तौर पे, तो उसकी भी जरा वजाहत कर दें कि एक तो अल्लाह ने अपने आप को अल्लाह कहा है और फिर जो रहमान है, जब आप कहते हैं इसमें अलम की तरह वो इस्तेमाल हुआ, तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दैट कि अपने लिए वो नाउन या नाम इस्तेमाल खुद अल्लाह ताला ने कुरान में किया, जैसे रहमान के बंदे बोल. ये ऐसे ही है कि जैसे आपका नाम हमज़ा है और हमज़ा के साथ आप अपने लिए एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल करें कि बहादुर, तो बहादुर एक क्या है, वस्फ है
لیکن اس وصف کو آپ نے اپنے نام کے طور پہ استعمال کیا ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. قرآن مجید کی بڑی مشہور صورت ہے جو ہر شخص اس سے واقف ہے، چاہے وہ قرآن سے واقف ہو یا نہ ہو، سورہ رحمان. تو دیکھیے اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ رحمان ہے جس نے قرآن کو سکھایا ہے، انسان کو پیدا کیا اور اس کو قوت بیان عطا کی ہے. تو الرحمن نے یہ سارے کام کیے ہیں. گویا کہ پراپر ناؤن کے طور پر، اس میں علم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، ان گنت صفات ہیں. وہ ذو انتقام، جس طرح آپ نے کہا کہ انتقام لینے والا، وہ بھی کہہ سکتے تھے. وہ اپنے آپ کو علیم کہتے ہیں، قرآن میں حکیم کہتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے اس میں علم پراپر ناؤن کے طور پر الرحمن کو استعمال کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ قرآن کی ہر صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تو ہیں جسے تم اللہ کہتے ہو، لیکن وہ در حقیقت رحمان ہے. اور پھر رحمان کیا، میں نے عرض کیا کہ وہ ہستی جس کی رحمت جوش میں آ رہی ہو. لیکن دیکھیے رحمت کا جوش کافی نہیں ہوتا. رحمت کے جوش میں ایک دفعہ عطا کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن رحمت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلسل ہوتی رہے. جیسے کسی کو زندگی مل گئی، انسان کا وجود میں آنا یہ خدا کی رحمت ہے، لیکن زندگی مسلسل اگر جاری رہنی ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان کو غذا ملتی رہے، پانی ملتا رہے، ضروریات زندگی کی تکمیل ہوتی رہے. تو یہ جو دوسرا نام ہے رحیم، یہ نام یہ بات بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کنٹینیوٹی بھی ہے، استمرار بھی ہے، دوام بھی ہے، وہ مسلسل جاری رہتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نام سے جو ایک ایسی ہستی ہے جس کی رحمت ہر شخص پر، ہر چیز پر برس رہی ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود یہ جو حاملین عرش ہیں ان کے الفاظ میں اپنا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے علم اور رحمت نے ہر چیز کو ڈھانک رکھا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کی رحمت سے لوگوں کو حصہ مل رہا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ وہ رحمت مستقل جاری ہے. اس کو ہمارے استاد نے اس طرح ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ اگر ایک بچے کو آپ بازار میں دیکھیں یا روڈ پہ دیکھیں کہ اس کے والدین ایکسیڈنٹ میں اگر مر جائیں اور وہ بچہ ان کی لاش بیٹھا ہوا رو رہا ہے، تو آپ کو ایک دم سے بہت جوش آئے گا، آپ کی رحمت کو جوش آئے گا اور آپ اسے گود میں اٹھا لیں گے، سینے سے لگا لیں گے. اور جوش آئے گا، آپ کہیں گے نہیں اب اس بچے کو میں اپنے گھر لے آتے ہیں. بہت بڑا فیصلہ ہے جو آپ نے کر لیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس بچے کو پالنا یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب ضرورت اس بات کی ہوگی کہ آپ کی رحمت مستقل جاری رہے، آپ روزانہ کی بنیادوں پر اس بچے کی ضروریات کو پوری کر رہے ہوں. تو یہ جو رحمت کا استمرار ہے، کنٹینیوٹی ہے، مستقل ہونا ہے، یہ رحیم ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. تو جو ہستی جی میں قطع کلامی اس لیے بابا کر رہا ہوں بیکاز یہ بڑے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز ہوتے ہیں، مجھے بھی تھے، لوگوں کو بھی ہوں گے، اور آپ بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. یہاں پہ پلیز یہ بتائیے گا، یہاں تک تو بات میجورٹی آف دا پیپل کو بہت اچھی لگتی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، پیار کرنے والے ہیں، الودود بھی ہیں، رائچس ٹیچر ہیں، صبور بھی ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنے اچھے ہیں تو محض نہ ماننے کی وجہ سے کیا وہ لوگوں پہ کرس بھی کر رہے ہیں؟ ان کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ لوگوں کو جہنم میں بھی ڈالنے کا سپوزٹلی ان کے خیال میں کہہ رہے ہیں. تو یہ تو بڑی ایک میگلومینیا قسم کی بات نہیں ہے کہ چلے میں اگر نہیں مانتا، میں ان کو خدا نہیں مانتا، تو اسی بیس پہ وہ مجھے اٹھا کے اتنا ایک مطلب عذاب، وہ کوئی چھوٹے نہیں ہوتے ان کے عذاب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پھر کیا ایک کانٹرڈکشن ہے کہ رحمان اور رحیم نہیں ہے لیکن محض نام ماننے کے اوپر وہ آپ کو جہنم میں ڈال دیں. دیکھیے اس کے پیچھے غلط فہمی ہے، اور وہ غلط فہمی لوگ قرآن مجید کو جب صحیح طرح نہیں سمجھتے تو وہاں سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے. قرآن مجید میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو مکالمات نقل ہوئے ہیں، جو فیصلے بیان ہوئے ہیں، ان کا تعلق اصل میں سرزمین عرب کے مشرکین کے حوالے سے یا وہاں کے یہود و نصارہ کے حوالے سے. صورتحال یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے مکہ کے اندر. آپ مشرکین عرب کو، قریش کو دعوت حق دینا شروع کرتے ہیں، اور یہ دعوت کوئی ایک دن نہیں دی جاتی، 2 دن نہیں دی جاتی، 13 برس تک مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، اور ہر طریقے سے انہیں سمجھایا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے. اچھا، اللہ کے رسول کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اس کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں،
اس کے جلووں میں فرشتے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر جو سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے، اعتراضات کرنے والے اعتراض کرتے ہیں تو ان اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے، کوئی شک ہوتا ہے، کوئی الجھن ہوتی ہے تو اس کو دور کیا جاتا ہے، ہر پہلو سے لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ نہیں مانتے تو ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ آتا ہے، اور وہ فیصلہ اس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جان رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے سامنے کوئی عام انسان نہیں کھڑا ہوا، ان کے سامنے خدا کا پیغمبر آیا ہے، خدا کا پیغام ان کے سامنے، ان سے خدا نے گفتگو کرنا شروع کر دی ہے۔ اچھا، وہ صرف انکار ہی نہیں کر رہے، وہ سرکشی کے اوپر اڑ گئے ہیں۔ اچھا، وہ سرکشی نہیں کر رہے بلکہ آگے بڑھ کر وہ مسلمانوں کو ایذا دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے ہیں، یعنی ظلم بھی ہے، تکبر بھی ہے، سرکشی بھی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اس لیے کہ وہ بالکل واضح کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ نہ وہ رائی کے دانے کے برابر کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور نہ وہ ظلم کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح کا لوگ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکشی کا ارتکاب کرتے ہیں اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہے جن کے اوپر حجت پوری کی جا چکی ہے، جنہیں بات پوری طرح سمجھائی جا چکی ہے، جن کے ہر سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مان رہے۔ جب نہیں مان رہے تو پھر ان لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے، یہ کسی عام آدمی کے بارے میں فیصلہ نہیں ہے، نہ آج کے کسی شخص کے بارے میں فیصلہ ہے، آج کے انسان کے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ دیکھیے، قیامت کی عدالت ایسے لوگوں کے لیے لگے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر رسولوں کے جو مخاطبین ہوتے ہیں ان کا فیصلہ تو اسی دنیا میں ہو جاتا ہے، اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ یہ عام لوگ ہیں جن کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ سر ایک سوال، بالکل، کیونکہ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں نا یہ بہت زبردست ڈائریکشن ہے، اس کی میں کڑی سے کڑی توڑنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، رسول آ گئے، یعنی کہ رسول کیا ہیں؟ وہ تو ابلاغ کر رہے ہیں نا۔ رسول کی صورت میں اللہ تعالیٰ خود زمین پہ اترا ہے، تو ان کے سامنے پھر جانتے پوچھتے ہوئے ان کے خلاف سرکشی کرنا، سرکشی سے آگے بڑھ کے بغاوت کرنا، ان کے خلاف لڑنا، تکبر کرنا، بات نہ ماننا، حقیقت واضح ہونے کے باوجود آپ کو ان کے عذاب کا مستحق کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں اپنے رسولوں کو کہ جی اب یہ ان کو بات سمجھ آ چکی ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر۔ اب یہ بھی واضح یہاں کرنا ضروری ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی اختیار ہے یہ کہ میں فیصلہ کروں کہ جی فلانا بندہ کافر ہو گیا، تم کافر تم کافر؟ کیونکہ دیکھیں نا قرآن میں کافر کی اصطلاح جو ہے، کافر کا لٹرل مطلب تو ہے انکار کرنے والے، کہ اصطلاح تو آپ اگری کرتے ہیں کہ اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ اب یہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر، حق واضح ہو چکا ہے ان کے دلوں میں۔ اب نہ میں رسول ہوں نہ آپ رسول ہیں، اور قیامت تک کوئی رسول نہیں آئیں گے، تو ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا کہ جی کسی کے دل میں کیا ہے۔ تو ایک تو یہ یوزج آف دا ورڈ کافر کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ہمیں کیا صرف اتنا اختیار ہے اب کہ ہم صرف کفر واضح کریں؟ کوئی غلط عقیدہ ہے تو لوگوں کو بتائیں، کچھ غلطی ہو رہی ہے وہ بتائیں، جہاں نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس پہ روشنی ڈالیں۔ کفر بتانے میں اور کافر برانڈ کرنے میں کیا فرق ہے؟ اور اس روشنی میں مسلمان امت کی اب ذمہ داری کیا ہے؟ کیا صرف پیغام خود سمجھنا ہے، اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے، یا اس کے بعد پھر وہ بھی کام کرنا ہے جو ہمارے اکثر ٹریڈیشنل لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں پھر تلوار بھی اٹھانی ہے، بندوق بھی اٹھانی ہے، جو نہیں مان رہا خدا کا پیغام ان پہ پھر ہم لڑائی بھی مسلط کرنی ہے۔ جزیہ، وہی والا جزیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل کتاب کو سزا کے طور پہ تھا، وہ آج بھی نافذ کرنا ہے، مشرکین کو قتل بھی کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اب رسالت ختم ہو چکی ہے تو اب کس پیراڈائم سے دیکھا جائے گا ساری چیز؟ دیکھیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کفر کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اپنے اس علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اتمام حجت کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ اور یہ معاملہ ظاہر ہے کہ رسولوں کے ساتھ ہی خاص ہونا چاہیے، ان کے بعد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اب کوئی نہ رسول آئے گا، نہ نبی آئے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کریں گے، نہ اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ تو اس دنیا میں اس بات کا امکان تو ہے کہ میں کفر کر رہا ہوں، یعنی ممکن ہے میں کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو علم ہو جاتا ہے، یعنی بات پہنچائی گئی ہے، کسی شخص نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا، ہو سکتا ہے وہ سرکشی کر رہا ہو سکتا ہے وہ متکبر ہو سکتا ہے وہ ظلم کر رہا ہو،
لیکن کوئی دوسرا آدمی وہ فیصلہ نہیں سنا سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے فیصلہ نہیں سنایا تھا، اس عالم الغیب اس ہستی کا فیصلہ سنایا تھا جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے اور کس کو نہیں آ گئی۔ تو اس دور میں تو مسلمانوں کی پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو ذمہ داری ہے وہ صرف دعوت کو پہنچا دینا ہے، فیصلے سنانا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو اصل اس وقت تقسیم ہے وہ مسلمان اور کافر کی نہیں ہے، مسلمان اور غیر مسلم کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے تو ہمیں اسے صحیح بات کنوے کرنی ہے، یہ ہمارا نہ کام ہے نہ ہمیں حق ہے کہ ہم اسے کوئی اس بات کے اوپر سزا سنائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم سمجھ لیجیے، اسکیم کیا ہے؟ اسکیم یہ ہے کہ اس دنیا میں مکمل فریڈم دی گئی ہے، جس کا دل چاہے وہ نافرمانی کرے، جس کا دل چاہے وہ شرک کرے، جس کا دل چاہے وہ کسی بھی قسم کے جرم کا ارتکاب کرے۔ اللہ تعالیٰ انٹرفیئر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انٹرفیئر نہیں کرتے۔ اگر وہ کریں گے تو دیکھیے پھر امتحان ختم ہو جائے گا، پھر امتحان باطل ہو جائے گا اور پھر غیب کا پردہ اڑ جائے گا۔ تو یہ صرف رسول ہوتے ہیں کہ جن کے آنے کے زمانے میں، یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ بہت غیر معمولی بات ہوتی ہے، بہت غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ آخری دفعہ یہ واقعہ 1500 برس پہلے سرزمین عرب میں پیش آیا جب آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے، اور اس واقعے کی پوری رودات قرآن مجید میں محفوظ کر دی گئی۔ اس کے بعد اب دنیا میں جو کچھ باقی بچا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں تک، یعنی جو غیر مسلم ہیں ان تک صحیح بات پہنچائیں۔ اگر وہ مان لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ قیامت اسی لیے برپا ہوگی۔ دیکھیے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مخاطبین کی قیامت دنیا میں ہی آ جاتی ہے، ان کا فیصلہ دنیا میں ہو جاتا ہے۔ اصل قیامت میرے اور آپ کے لیے آ رہی ہے۔ تو یہ فرق ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے وہ میں اور آپ آج کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ ہمارا حق ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمیں اس کی اجازت ہے۔ یہاں پہ ایک فیڈ بیک، یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے پاس تو اب قرآن موجود ہے، تو ہم قرآن لے کے جائیں گے اور قرآن پہنچانے کی کوشش کریں گے، پھر جو نہیں مانے گا تو اب تو ہمیں اختیار ہے، بیکاز اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول تو نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سال کی یہ ایک پورے واقعہ تھا، اس کو پھر ہم آج جب ایک سیاسی تحریک کے کسی ماڈل کے طور پہ لیتے ہیں یا اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں کہ شاید وہ کوئی ایک سوشل پولیٹیکل انقلاب تھا جو آج انہی سٹیپس پہ چل کے ہم واپس ریپلیکیٹ کر کے دنیا میں لائیں گے، اور یہ بھی ہماری دینی رسپانسبلٹی ہے۔ ان دو چیزوں کو بھی ذرا پلیز ہائی لائٹ کریں۔ دیکھیے یہ ون سیکنڈ وہی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یا کسی بھی رسول کی جو بعثت ہوتی ہے اس کو جب ٹھیک طرح نہیں سمجھا جاتا تو پھر اس طرح کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہوا یہ تاریخ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے دنیا سے تو ایک سیاسی انقلاب آ گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے نہیں تھے، اس مشن کو لے کے نہیں آئے تھے۔ اس کے لیے ہمیں ہدایت کی اسکیم سمجھنی ہوگی۔ دیکھیے ہدایت میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے کہ انسانوں کو انہوں نے فطرت پر پیدا کیا ہے اور اس فطرت کے اندر خیر و شر کا شعور دیا ہے، لیکن یہ جو فطرت ہے اس کی زبان خاموش ہے، یہ ایبسٹریکٹ ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو بات کھل کے بیان کی جائے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، وہ آتے ہیں اور صحیح بات لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اسکیم میں تیسرا اہتمام یہ کیا ہے کہ کچھ انبیاء میں سے کچھ لوگوں کو، کچھ ہستیوں کو وہ رسول بنا دیتے ہیں۔ رسول کا مطلب اب یہ ہوتا ہے کہ ان کا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہونا اللہ تعالیٰ خود اسٹیبلش کریں گے، اور اس اسٹیبلش کرنے کے لیے پھر ان کو نہ صرف یہ کہ نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، بلکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ جو پیغام انبیاء دے رہے تھے، نبی کیا پیغام دیتے ہیں کہ تم اللہ کی بات مانو تو تمہیں خدا کی رحمت حاصل ہوگی، تم پہ خدا کا کرم ہوگا اور تم خدا کی بادشاہی جنت میں اس کا انعام حاصل کرو گے، اور نہیں مانو گے تو عذاب کا شکار ہوگے۔ تو جب رسول تشریف لاتے ہیں تو یہ جو سزا و جزا آخرت میں ہونی ہے وہ اسی دنیا میں برپا کر کے دکھا دی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ، ان کی قوم کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ کے جو ماننے والے تھے وہ عرب و عجم کے حکمران بنا دیے گئے، اور جو آپ کے منکرین تھے، جو عرب کے سردار تھے، ان کو ختم کر دیا گیا۔ ابو جہل کو،
ابو لہب کو, اتبا کو, شیبہ کو, ولید بن مغیرہ کو, اس طرح کے جتنے بھی سردار تھے وہ اپنے وقت کے فرعون تھے, ان سب کو ہلاک کر دیا گیا, ان سب کو مار دیا گیا. چنانچہ اب باقی دنیا کے سامنے کیا ماڈل آ گیا, دنیا کے سامنے ماڈل آ گیا جو اب مجھے اور آپ کو لے کے دوسروں کے پاس جانا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا و جزا کا آخرت میں وعدہ کیا ہے اس کا ایک نمونہ اس دنیا میں قائم کر کے دکھا دیا, تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے کہ جس وقت رسول آتے ہیں وہ اپنی دعوت شروع سے چیلنج کے ساتھ کرتے ہیں کہ تم نہیں مانو گے تو اس کے نتائج تمہیں آخرت میں نہیں اسی دنیا میں بھگتنے پڑیں گے. اگر اس پہلو سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہمارے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے جسے لے کے ہم غیر مسلموں کے پاس جا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں, اس لیے شک نہیں کہ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز جس چیلنج سے کیا تھا وہ جانے سے پہلے اسے پورا کر دیا, تو اس کے بعد کیا چیز ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے. تو یہ اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں تو ہمارے لیے دعوت کا ایک بہت بڑا ٹول ہے. اچھا ہم نے جب اپنے ذمہ اس کام کو لے لیا وہ کام تو ہم کر نہیں سکتے, چنانچہ کوشش کرتے رہیں اور آج تک وہ کام ہو نہیں سکتا. اچھا اور دیکھیں ناکامی بھی کس طرح ہوئی ہمیں, جب ہم نے یہ کیا کہ رسالت کے تمام میکنزمز کو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کیا تو ہمیشہ ناکامی ہوئی, پچھلے 300 سال سے ناکامی ہوئی. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمان جو ہیں وہ اپنے ملکوں میں کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکے جس کو ہم چلو غیر مسلموں کو پیش ہی کر سکیں کہ جی یہ دیکھو کتنا اعلیٰ نظام ہمیں دیا گیا ہے اور یہ آپ اڈاپٹ کریں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک اور اصطلاح بھی ہوتی ہے کہ جس طرح یہود جو ہیں, اس کے بعد میں ذرا آخرت پہ آنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ پہ, یہ آخری ایک پوائنٹ اس معاملے میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے یہود ہیں وہ بھی یہی غلطی کر چکے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ اب ہمارا مسیحا بھی یہ کہے گا, ہم نے دنیا کو فتح بھی کرنا ہے. سارے دنیا کے لوگوں کے ہاں بھی جو گویم کی اصطلاح ہے کہ وہ یہود کہتے ہیں کہ ہم تو پاک ہیں اور باقی نان یہود گویم ہیں, ان کے اوپر ہمیں حکمرانی دی جائے گی. کچھ ایسا ہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی آج کل ہوا ہے کہ ہم بھی اپنے تمام تر زندگی کے سائنس کے علوم کے ایونیوز میں فیلئر کے بعد, بہت ہی بری طرح محکومی کے بعد پوری مسلمان دنیا اس وقت محکوم ہے. ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ترک کر دیا ہے. خدا کی کتاب ہمارے درمیان ہے, اس کو ہم سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دین کے معاملات میں ہم کسی قسم کی بحث جو ہمارے ٹریڈیشنل موقف کے لائن نہیں ہوتی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ہم بھی ایک بہرحال مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. ہم بھی وہی تھاٹ پروسیس رکھتے ہیں کہ دنیا پہ ہمیں حکمرانی دلوائے گا, وہ تمام لوگ ہمارے اندر جو ہے وہ جیسا وہ گویم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کفار. کیا یہ سملیرٹیز اس بات کی عکاسی بھی کرتی ہیں کہ ہم بھی تقریباً وہی بلنڈرز مار چکے ہیں جو بنی اسرائیل نے مارے تھے, اور اسی لیے ہم آج اس محکومی کا شکار ہیں؟ اور اس کا حل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو وہ شخص ہوں جس نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے گفتگویں بھی کی ہیں, لکھا بھی ہے, بلکہ ایک پوری کتاب ہے میری ناولوں کی سیریز ہے, اس میں سے ایک کتاب ایک ناول ہے آخری جنگ, اس کا موضوع یہی ہے. اس میں میں نے اس پوری چیز کو بہت تفصیل کے ساتھ جا کر بیان کیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ مسلمان ٹھیک وہی غلطی کر رہے ہیں جو یہود نے کی تھی. اچھا میں آپ نے چونکہ خاص طور پہ مسیحا کا ذکر کیا ہے تو میں نے اس میں ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے, وہ یہ ہے کہ جس مسیحا کا آج ہم انتظار کر رہے ہیں وہ پہلی دفعہ بھی آ چکا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ تو تشریف لا چکے ہیں, سچ مچ کے حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے, یہود کے درمیان آئے تھے, تو کیا یہود کو غلبہ مل گیا؟ صرف ان کے آنے سے غلبہ مل گیا؟ نہیں. جب وہ آئے تو انہوں نے کام کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ تم یہ جو ایمان کے معاملات ہیں, یہ جو اخلاق کے معاملات ہیں, ان کو ٹھیک کرو. اور وہ جو کہ بدترین درجے کے اخلاقی زوال کا شکار تھے, اخلاقی پستی میں گرے ہوئے تھے, ایمان کو چھوڑ کر وہ ظاہری چیزوں کے پیچھے لگ گئے تھے, تو حضرت عیسیٰ نے ان پر زبردست تنقید شروع کر دی اور یہ بتایا کہ جب تک تم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کرو گے دنیا میں تمہیں عروج و اقتدار نہیں ملے گا. اچھا وہ انتظار کر رہا تھا جنرل عیسیٰ کا, یعنی ایک فوجی مارشل آئے گا اور وہ ان کو بس نکالے گا ایک, اور ان کو بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, سوری بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی تھی کہ یار ایک سیکنڈ تم نے تو ہمیں تلوار نکالنی تھی, ہم نے تو رومیوں سے لڑنا تھا, ہم نے تو ان سے لڑنا تھا, تم کیا کہہ رہے ہو کہ نہیں چپ کر کے اپنی اصلاح کرو سر. تو میں تو بہت ادب سے یہ توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو مجھے تو شدید اندیشہ ہے کہ دوبارہ بھی وہی داستان دہرائی جائے گی. تو پہلی دفعہ بھی یہی پیش گوئیاں تھی ساری, یہی انتظار ہو رہا تھا. آج بھی شاید ہو جائے کہ ایک سیکنڈ آپ نے تو آ کے جنگیں لڑنی تھی, ہمیں عروج دلوانا تھا. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ.
मसीही हजरात ठीक, यानी यहूदी हजरात ये इंतजार कर रहे थे, यानी वो मार्शल या जनरल ईसा का इंतजार कर रहे थे। आज भी मुसलमान ऐसे ईसा का इंतजार कर रहे हैं। तो ईसा सलाम, तो मैं ये कहता हूँ जब आएंगे तो उन्होंने फिर वही काम करना है और फिर वही कुछ होगा। तो मैं तो बहुत डरता हूँ इस सूरत हाल से, यानी मैं तो बहुत डरता हूँ कि अगर वो आ गए तो बहुत मसला होने वाला है। ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू। अच्छा, यहाँ पे मेरा ख्याल है रसालत और इन पे हमने काफी लाइट डाली है। ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि उन्होंने आखिरी दफा तकरीबन 1500 साल पहले, बाकी आप ठीक कह रहे हैं कि पर्दा हटा दिया और उसके सबूत के तौर पे हमारे पास कुरान पाक मौजूद है जिसको हमने लेके जाना है। उस इतने बड़े वाक्य की गवाही देनी है हमने दुनिया। एक आखिरी चीज, बिकॉज वी हैव अबाउट 20 मिनट्स, क़यामत के दिन आपने बहुत जबरदस्त तरीके से जब जिंदगी शुरू होगी के अंदर उसकी अक्कासी की कि 3 तरह के लोग होंगे। इट्स नॉट एज सिंपल एज कि मुसलमान सारे जन्नत में जाएंगे, नॉन मुस्लिम दोज़ख में जाएंगे। यानी कि अगर आपका नाम अब्दुल्ला है तो आप जन्नत में चले जाएंगे। चलो, अगर आप बुरे अब्दुल्ला हैं, बुरे इंसान हैं, तो थोड़ी फैंटी खा के आप जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप अशोक हैं या आप जोसेफ हैं या आप एलिजबेथ हैं, तो फिर तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, 2 मिनट में आप जहन्नम में। आखिरत की जवाबदेही आज की दुनिया को आप देखें, आज के नौजवानों के ज़हन के अशकालात देखें कि दुनिया बहुत बड़ी है। सिर्फ 1.5 अरब मुसलमान हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बाकी क्रिश्चियंस हैं, कबायली रिलीजन्स हैं, पेगन रिलीजन्स हैं, हिंदूज हैं, चाइनीज हैं, वो तो खैर चलो किसी को नहीं खाते में लाते। फिर स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं, यानी कि यूरोप में जो एथियस्ट मुल्क हैं वहाँ पे, बिकॉज एथियज्म डजंट कम दैट नेचुरली, तो वो नेचर को वो करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में है। आखिरत में हाउ वो क्या अकाउंटेबिलिटी होगी? क्या यही होगी कि अब्दुल्ला जन्नत में और जोसेफ और अशोक दोज़ख में, या कुछ मजीद भी होगी इस तरह? जी देखिए, अगर यही अकाउंटेबिलिटी का उसूल अगर है तो फिर मेरे ख्याल में हर गैर मुस्लिम क़यामत के दिन जैसे उसे उठाया जाएगा तो वो पहला सवाल अल्लाह ताला से ये करेगा कि रब्बुल आलमीन, मैं अगर एक ईसाई के घर पैदा हुआ तो ये आपने पैदा किया था, और अगर हमज़ा अली अब्बासी को या इस खाकसार को आपने, रेहान अहमद यूसुफ़ी को, अबू यहया को, अगर आपने मुसलमानों के यहाँ पैदा किया था तो ये काम भी आपका था। तो अगर जन्नत और जहन्नुम के फ़ैसले इसी बुनियाद पे हो रहे हैं तो परवरदिगार, ये दुनिया का इम्तिहान बर्पा करने की क्या ज़रूरत थी? पैदा आपने किया था तो उसी वक्त फ़ैसला भी कर देते। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला के ऊपर वो बराह रास्त इल्ज़ाम लगाएगा, चैलेंज करेगा अल्लाह ताला को कि अगर आपने मुझे ईसाइयों के यहाँ पैदा किया और सिर्फ इस बुनियाद पे मैं जहन्नुम में फेंका जा रहा हूँ, और आपने एक शख्स को यहूदियों के यहाँ पैदा किया और वो जहन्नुम में फेंका जा रहा है, और तीसरे शख्स को आपने मुसलमानों के यहाँ पैदा किया और वो जन्नत में जा रहा है, तो फिर इसका क्या कारनामा और मेरा क्या कसूर? तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला कुरान में बार बार ये कहते हैं कि वो राई के दाने के बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं कर रहे। तो ये तो जुल्म है ना, हर एतबार से जुल्म है कि अगर सिर्फ इस बुनियाद पर जन्नत और जहन्नुम का फैसला हो रहा है कि मैं चूँकि मुसलमानों के यहाँ पैदा हुआ हूँ और इस वजह से मुझे हर हाल में जन्नत में जाना है। तो देखिए, ये अल्लाह ताला का कानून नहीं। मैं एक बहुत दिलचस्प चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराता हूँ, और जो मैं हमेशा लोगों को बहुत कहता हूँ कि इस पर तवज्जो करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जब भी ईमान का जिक्र किया है तो उससे फ़ेल के तौर पर बयान किया है, यानी मुसलमानों को इवन के जब मुखातिब भी किया है तो अय्युहल मोमिनून ने कहा, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। ये कहकर अल्लाह ताला ने बताया है कि ईमान कोई विरासत में मिलने वाली चीज़ नहीं, ईमान तो लाना पड़ता है, ये करने वाला काम है। तो अगर कोई मुसलमान जन्नत में जाएगा तो उसकी पहली शर्त यह है कि सहाबा इकराम की तरह वो ईमान लाए, यानी पैदाइशी मज़हब जो कुछ भी है उससे ऊपर उठे और पूरे शऊर के साथ। पैदाइशी मज़हब से मेरी मुराद पैदाइशी फ़िरका है, मुसलमान आमतौर पर फ़िरकों में ही पैदा होते हैं। वो उस फ़िरके से ऊपर उठे और अपने आप को कुरान मजीद तक लेकर आए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल दावत है। अगर उसका ईमान कुरान मजीद के मुताबिक हुआ तो फिर उसकी निजात होगी, वरना पुरसिश होगी, वरना पूछा जाएगा और ये कहा जाएगा कि तुम तो अपने फ़िरके पे खड़े हुए थे, तुम्हारा मामला तो मैं इसी हिसाब से करूँगा। तो निजात की अगर कोई बात कही गई है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इरशादात हैं जिनसे लोगों को गलतफहमी हो जाती है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि हुजूर जब भी इस तरह की खुशखबरी सुना रहे होते हैं कि जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा, तो सामने कौन थे? सहाबा इकराम थे।
جو ایمان لائے تھے، یعنی انہوں نے شرک چھوڑا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین حق کو قبول کیا تھا. تو اس بات کے مخاطبین وہ لوگ ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں. اگر ہم ایمان لائیں گے صحابہ کی طرح، اور اس کا طریقہ بھی دیکھیں، میں نے بتا دیا طریقہ کیا ہے، کہ اپنے پیدائشی تصورات سے اوپر اٹھ کے جو قرآن مجید میں ایمان بیان کیا گیا ہے بعین ہی اس ایمان کو اختیار کرنا، نہ کم نہ زیادہ. آئی ریپیٹ اگین، نہ کم نہ زیادہ، یہ دونوں کام نہیں کر سکتے آپ. ایز اٹ از اگر آپ نے مانا اور میں نے مانا، پھر ہم نجات پائیں گے. تو اپنے ایمان کو اپنے فرقے کے ایمان سے اٹھا کر قرآن مجید کے اوپر لانا، اس کے مطابق بنانا، یہ اس دور میں وہ کام ہے جو مجھے آپ کو کرنا ہے، پھر ہم جنت میں جائیں گے. اسی طریقے سے ایک یہودی اور عیسائی کا معاملہ ہے کہ اگر اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو پھر وہ حضرت عیسیٰ کی دعوت، اگر فرض کر لیں مسیح ہے، پھر حضرت عیسیٰ کی دعوت کو ماننے کا مکلف ہوگا. اور اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، یہ فرماؤ یہ انجیل میں کہاں لکھا ہوا ہے. یعنی بالکل سادہ مکالمہ ہوگا کہ انجیل کو تو مانتے ہو نا تم، تو یہ انجیل میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ انجیل میں نہیں ہے یہ بات، خالی انجیل. اور یہی پرسش ہوگی، اسی پہ پکڑیں گے اللہ تعالیٰ. تو مسلمان بھی جو کچھ مان رہے ہیں، یہ کہا جائے گا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. تم نے عقائد کی فہرست تو بنا لی ہے، یہ بتاؤ کہ میں نے جو ایمانیات بیان کیے تھے یہ اس میں کہاں ہے. تو بہت سادہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا. وہ عدل کرنے والے ہیں، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اور اس سے آگے بڑھتے ہیں نا کہ ایک تو یہود ہو گئے، نصارہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، لیکن آج کی دنیا میں جتنے باقی لوگ ہیں جن تک دعوت شاید پہنچ رہی ہے، مطلب ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی ہماری دعوت بن چکی ہے مسلمانوں کی، وہ کافی سلیم الفطرت لوگوں کو اس طرح اپیل نہیں کرتی کہ یار عورت کی گواہی بھی آتی ہے. اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو بتائے گئے کہ صرف مسلمان جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. مدر ٹریسا بھی جہنم میں جائیں گی. ہمارے اکثر علماء بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں نا کہ وہ مدر ٹریسا بھی جہنم میں جائیں گی. اس طرح کی ہماری جو دعوت بن چکی ہے، آج لوگ اگر نہیں مان رہے، سن نہیں رہے، وہ اسپرچولسٹ، وہ ساؤتھ امریکہ میں ووڈو ریلیجن کا فالو کرنے والا، وہ چائنا کے اندر کسی ریلیجن سے نہ افیلیٹ کرنے والا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ قرآن کیا اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالتا ہے ہمارے سامنے؟ دیکھیے، جن لوگوں تک پیغمبروں کی دعوت پہنچی ہے ان سے تو پیغمبروں کی دعوت کے لحاظ سے سوال کیا جائے گا. اور جیسا کہ میں نے مثال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور قرآن مجید میں پوری بات سورہ مائدہ کے آخر میں بیان بھی ہوئی ہے کہ یہی ان کی جواب دہی کی اساس ہوگی. تو اہل کتاب سے اسی بنیاد کے اوپر معاملہ ہوگا، مسلمانوں سے قرآن مجید کی بنیاد پر، یہود و نصارہ سے ان کی کتابوں کی بنیاد پر. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن تک یہ انبیاء کی دعوت بھی نہیں پہنچی، تو ان سے جو معاملہ ہوگا وہ فطرت کی بنیاد کے اوپر ہوگا. اور فطرت کے اندر دو چیزیں بالکل واضح ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا تصور، اور دوسرا خیر و شر کا تصور. یعنی اچھے برے اعمال اخلاقی بنیادوں کے اوپر. انسان جس طریقے سے مادی بنیادوں پر چیزوں پر حکم لگاتے ہیں کہ بھئی ایک چیز کا نفع ہے یا ضرر ہے، اسی طرح وہ اخلاقی بنیادوں پر بھی حکم لگاتے ہیں، اور ایک چیزوں کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں، خیر و شر سمجھتے ہیں. یہ دو اساسات ہوں گی ان کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے خدا کو مانا یا نہیں مانا، اس کی عبادت کی یا نہیں کی، اور پھر اس کے بعد جو خیر و شر تھا اس کے مطابق تمہارے اعمال کیسے ہیں. فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. یعنی انہیں پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی جو بھی عذر پیش کرنا ہے کریں، جسٹیفیکیشن جو دینی ہے دیں. اگر کسی کو رعایت مل سکتی ہوگی تو اسے دی جائے گی، کوئی عذر ہوگا تو قبول کیا جائے گا، اور اگر کوئی عذر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. یہ بات میں بار بار دیکھیں دہرا رہا ہوں، فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں. فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. دیکھیے، ورنہ قیامت کے دن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قیامت کے دن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں پر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل پیش کر دیا جائے گا. تو عدل ہوگا. اللہ تعالیٰ، دیکھیے قرآن میں کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں نا صریح اسٹیٹمنٹ سے سامنے آتی ہیں، ورنہ اگر صحیح اسٹیٹمنٹ نہیں ہو، اس لیے کہ قرآن کے مخاطبین تو ظاہر ہے کہ جو اول لوگ تھے، جو ابتدائی لوگ تھے، قرآن انہی کو زیر بحث لا رہا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بتا دیتی ہے کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کھجور ہے، عرب میں کھجوریں بہت عام تھیں، کھجوروں کی جو گٹلی ہے وہ بالکل بے وقت تھی. اچھا، اس گٹلی میں بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا باریک سا دھاگا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے. وہ کہتے ہیں اتنا ظلم بھی نہیں کرتا. تو جب وہ اس درجے میں بھی ظلم نہیں کرتے تو ہر شخص کو وہ موقع دیں گے، وہ اپنا کیس فائٹ کرے، اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرے. اصل معیار تو وہی ہوگا کہ توحید. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دنیا کی عدالتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، اس میں کتنی تفصیلی طور پہ جرا ہوتی ہے، ڈیفینس کا موقع دیا جاتا ہے.
مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم خدا کی اس عدالت کو، ججمنٹ ڈے کو، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا 2 منٹ کا وہ کام ہونا ہے، ایک دم پوچھیں 3-4 سوال پوچھے جائیں گے اور اپنی جہنم میں بھیجا جائے گا. وہ بھی مطلب اس کائنات کے پروردگار کی جب عدالت لگے گی تو سوچیں وہ کتنی کمپریہنسو ہوگی. ہاتھ گواہی دیں گے، زبانیں گواہی دیں گی، دل گواہی دے گا، پورا موقع ملے گا. تو وہ ایک ڈیٹیلڈ کاروائی ہوگی. مطلب وہ یہ نہیں ہوگا 3-4 سوال پوچھ کے بس فیصلہ ہو جائے. نہیں، ہم نے تو یہ کر رکھا ہے نا، اپنے آپ کو سپریم کورٹ قرار دے رکھا ہے، ہم ہی فیصلے کر دیتے ہیں. تو وہاں ایک ہی کورٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کورٹ ہے، اور وہ کچھ جانتے ہیں. لیکن یہ بھی میں واضح کر دوں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہوں گے. اس وقت جتنے بھی فیصلے ہوں گے اس میں زمین گواہی دے گی، آسمان گواہی دے گا، اس میں فرشتے گواہی دیں گے، اور جب کوئی نہیں ہوگا تو انسان کے اعضا گواہی دینے لگیں گے. یعنی اس درجے میں گواہیوں کا اہتمام ہوگا. تو آپ نے جو بات کہی وہ بالکل درست ہے، عدالت ہی لگی ہوئی ہوگی اور گواہیوں کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ میں کسی شخص کا حال جانتا ہوں یا میں اپنے علم کی بنیاد پہ جانتا ہوں اس نے یہ کام کیا، اس نے فلاں کام کیا، اس لیے میں پکڑ لوں. نہیں، گواہیاں پیش کی جائیں گی، اور اس درجے میں گواہیاں پیش کی جائیں گی کہ جب کوئی نہیں ہوگا تو انسان کے اعضا گواہی دینے لگیں گے. فیصلہ گواہی کی بنیاد کے اوپر ہی ہوگا اور عدل کامل کا ظہور ہوگا. گرچہ یہ بات ہے کہ عدل کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت چونکہ ان کی ہستی پر غالب ہے، تو وہ رحمت کا معاملہ کریں گے. جس درجے میں بھی کوئی رعایت دی جا سکتی ہے دیں گے، کوئی عذر قبول کیا جا سکتا ہے تو کریں گے. تو میں بہت ادب سے عرض کروں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جگہ جا کر فیصلے کرنے کے بجائے اس کام پہ فوکس کرنا چاہیے جو ہمیں دیا گیا ہے. اور ہمیں یہ کام دیا گیا ہے کہ اس پورے منصوبے کو لوگوں کے سامنے رکھیں. دیکھیے، میں بہت اب ایک اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری اسکیم بچھائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی وہ مخلوق کو وجود دیتے ہیں، وجود اپنی ذات میں بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ساری مخلوقات میں سے انہوں نے انسانوں کو چنا. یہی کہہ لیجیے انسانوں نے آگے بڑھ کر ذمہ داری کو قبول کیا، اور انسانوں کو وہ کائنات، پوری کائنات تحفے میں دینا چاہ رہے ہیں، اس کا بادشاہ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ عظیم اپورچونٹی پیدا ہو گئی ہے. اچھا، نہ ہم خود اس سے واقف ہیں اور نہ ہم دوسروں کو یہ بات بتا رہے ہیں. یہ کرنے کا سب سے بڑا کام ہے کہ خدا کے منصوبے سے، جو خدا کا کریشن پلان ہے، تخلیقی منصوبہ ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کریں، درد مندی کے ساتھ کریں، دل سوزی کے ساتھ کریں. یہ غیر مسلم ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کے یہ اولاد ہیں. ان تک ہمیں پیغام پہنچانا ہے. لیکن میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں، ایک استعارہ استعمال کرتا ہوں، وہ تھوڑا سا سخت ہے اس لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہم خزانے کے سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں. آپ نے کہانیوں میں سنا ہوگا نا، خزانے پہ ایک سانپ ہوتا ہے جو نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو اٹھانے دیتا ہے. تو ہم مسلمان، قرآن مجید سے ہمارا جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ خزانے کے سانپ ہیں ہم. نہ قرآن مجید کے خزانے سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانا دیتے ہیں. قرآن مجید کیا ہے اسے سمجھ لیجئے. یہ بھی تمثیل کے انداز میں سمجھاؤں، جس طرح شہزادوں کی کہانیاں ہم آپ بچپن میں پڑھتے تھے کہ ان کو کسی خزانے کا نقشہ مل جاتا تھا اور مشکلات کو جھیلتے ہوئے وہ اس منزل تک پہنچتے تھے. تو قرآن مجید جنت کے خزانے کا نقشہ ہے، اور خوش قسمتی سے ہمیں تحریری شکل میں دے دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہمیں تحریری شکل میں دے دیا گیا ہے. ایک عظیم بادشاہی ہے، 7 آسمان 7 زمینیں تیار کی جا رہی ہیں. میں آپ کو اگر یہ بتاؤں، سائنسداں بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. ہمارا جو سورج ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ 10 لاکھ زمینیں اس کے اندر سما جائیں. یہ سورج جو ہے اس یونیورس کے اندر، کیا اس سمجھے جو گلیکسی ہے ہماری ملکی وے، اس کے اندر ایک معمولی سا ذرہ ہے. اور یہ پوری ملکی وے گلیکسی جو ہے یہ ایک معمولی سا ذرہ ہے، یہ ورگو کلسٹر کا حصہ ہے. ملکی وے جیسی اور اس سے بڑی 2 ٹریلین غالباً جو ہے وہ گیلیکسیز آبزرو کر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یعنی سب سے بڑی بات یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بالکل ایکسپینڈ ہوتی چلی ہیں. اور پھر قرآن یہ بتاتا ہے کہ 7 کائناتیں ہیں، یعنی 6 دنیایں اور بھی ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے بنا رہا ہے، اور جن کے لیے بنا رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں. تو ہمیں آگے بڑھ کر لوگوں کو یہ اطلاع دینی چاہیے، سارا فوکس اس کے اوپر کرنا چاہیے. اور جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر دیکھیے، وہ جو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے ایک بات کہی تھی نا کہ مسلمانوں کو غلبہ چاہیے، اقتدار بھی چاہیے، اس کا راستہ بھی یہی ہے. دنیا میں آپ جو پانا چاہتے ہیں وہ بھی یہیں سے ملے گا. وہ ملا ہے تاریخ میں، تاریخ اپنی اصلاح کے نتیجے میں. یعنی 2 کام ہیں، اپنی اصلاح اور دین دوسروں تک پہنچانا. دونوں میں سے ایک کام بھی کرنا ہے تو آپ کو مل جائے گا. دیکھیے، میں آپ کو تاریخ سے مثال دیتا ہوں. مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے.
یعنی جس وقت مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری میں بالکل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ کے قہر کا کوڑا برسا چنگیز خان کی شکل میں، اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا تاتاریوں نے. یعنی عالم اسلام کو انہوں نے قبرستان میں تبدیل کر دیا. لیکن جب مسلمان بری طرح پٹے تو اس کے بعد ان کے اندر احساس پیدا ہوا اور پھر ہر مسلمان دائی بن گیا. چنانچہ پھر تاتاریوں میں اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی، اور ایک بڑے بادشاہ نے، برقہ خان نے اسلام قبول کیا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے تاتاری جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے جو اقتدار نکل گیا تھا وہ دوبارہ انہیں مل گیا. یعنی ونس اگین وہ دنیا کی سول سپر پاور بن گئے. تو دعوت کے نتیجے میں یہ ہوا ہے یہ دعوت. اور حضرت عیسیٰ کی مثال سے میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت عیسیٰ کیا راستہ دکھا رہے تھے کہ دو اپنے ایمان کے معاملات ٹھیک کرو، اپنے اخلاق کے معاملات ٹھیک کرو. جس عروج کو تم چاہ رہے ہو، جس غلبے کو تم چاہ رہے ہو، وہ تمہیں یہاں سے ملے گا. تو یا تو ایمان و اخلاق کے معاملات آپ ٹھیک کر لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیں گے، یا آپ دعوت کا کام کر لیں، آپ کو غلبہ دے دیں گے. تو یہ دو کام جس وقت آپ کریں گے، آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہوگی اور دنیا بھی ٹھیک ہوگی. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ جو آخرت کی نجات کا وہ راستہ بتا رہا ہے، وہ دنیا میں بھی فلاح کا راستہ ہے. بالکل صحیح. ایک آخری بات پھر ہم کنٹینیو اگلے سیشن میں کریں گے کہ جو قرآن کریم ہے اس میں اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں. ان کا ایک بات کرنے کا طریقہ ہے جس میں جوش بھی ہے، جس میں غصہ بھی ہے، جس میں محبت بھی کئی جگہ نظر آ رہی ہے، جس میں کئی جگہ پیشن نظر آ رہا ہے. اور ان کی باقی صفات ہیں کہ وہ انتقام بھی لیتے ہیں، وہ پیار بھی کرتے ہیں. وہ کئی دفعہ کئی باتوں سے بڑے بیزار بھی ہو جاتے ہیں. ایسے نظر آتا ہے نا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ کیا فضول کام کر رہے ہو. ایک تنقید میرے ذہن میں بھی تھی، الحمدللہ اٹس کلیئر، بٹ آئی وانٹ یو ٹو سے کہ لگتا ایسا نہیں ہے کہ دیز ایٹریبیوٹس are too small for the God of this universe. یہ تو بڑی انسانی ایٹریبیوٹس لگتے ہیں کہ وہ انتقام لیتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ غصے میں بھی آتا ہے. تو یہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ لگتا ایسے ہے کہ وہی جو ایتھیسٹ نیریٹو ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے جذبات کے مطابق اس کانسیپٹ کو تخلیق کیا جو خدا ہے. پتہ الٹا لگا کہ اب جب جواب ملے اس کو آپ پلیز ایکسپلین کریں کہ ہمارے اندر یہ جو ساری کوالٹیز ہیں، پیار کرنا، غصے میں آنا، ایروگنس ہے، انتقام لینے کی ہے، یہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں. اور ہمیں اس کی جھلک دی گئی ہے. ایک تو کیونکہ آگے جا کے اگر جنت کی بادشاہی ملنی ہے تو کوئی ایٹریبیوٹس ہوں گے تو ہم بادشاہ بنے گے، ہم کوئی انانیمیٹ آبجیکٹ ہوں گے تو نہیں بنے گے بادشاہ. اور دوسرا ہم اس پروردگار کو بھی سمجھ سکیں. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ سارے ایٹریبیوٹس جو ہم نے دی ہیں، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ اصلاً اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہمارے میں صرف اس کی جھلک ڈالی گئی ہے. اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. جی ایک مصرع ہے مختم میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات، یعنی آخری وقت میں آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ جس کے جواب کے لیے ایک سیشن اور ہونا چاہیے. آپ ایکسٹرا کر لیتے ہیں یار، کوئی قدم تو ہے نہیں. 42 ہے نا، لیٹس گو ٹل 55 آل یور. یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ لوگوں کو اگر آپ نے 45 منٹ کہا ہے تو ہم وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں. اگلی دفعہ اس سوال کا میرا اپنا چینل ہے، آپ کا بھی اپنا چینل ہے. کون سا ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہیں کہ ہم نے کمرشل بریک لینی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس پہ ٹیک یور ٹائم آل یورز. میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ شروع میں ہی آپ نے یا تو آپ ٹائم کی تحدید نہیں لگاتے، تو کیونکہ اگلے ہفتے بھی ہم نے پروگرام کرنا ہے، یا اگر آپ مجھ سے بیزار نہ ہو گئے آپ نے کہا دیکھیں نا، میں تو سننا چاہ رہا ہوں. 43 ہوئے نا، 53 تک جاتے ہیں. اس میں پھر مجھے دیکھیں الخدا کا پورا تخلیقی منصوبہ بیان کرنا پڑے گا. کتنی دیر لگے گی؟ یہ تو پھر ایک لمبی کہانی. وہ جو آپ کو میں نے آڈیو شیئر کی تھی جنت کے باسی، یہ اصل میں پوری اسکیم بتانی پڑے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. میں عرض کروں یہ بہت بڑی بات ہے. اگلے سیشن جی اگلے سیشن میں سے اس میں یعنی یہ سمجھے کہ خدا کو اپنے ہم مجلس لوگ چاہیے، خدا کو اپنے دوست چاہیے. تو دوست اس نے پیدا کیے ہیں اپنے عکس کے اوپر، اور اس کے بعد وہ خود پردے میں ہو گیا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون سے میرے عکس پہ پیدا کیے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو میرے جیسا ہی کردار کا، اعلیٰ ترین کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں. مجھے ایک بات آپ کو واضح کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں ہیں کہ عزیز الانتقام ہے، اور یہ لوگ غلط طریقے سے بہت چیزوں کو پیش کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت تفصیلی تعارف کرانا پڑے گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا کرنے کا کام ہے. ہم نے اس پہلو سے بڑی گستاخی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
کہ ایک انتہائی اعلیٰ ہستی، ایک انتہائی کریم ہستی، ایک انتہائی مہربان ہستی، ایک ایسی ہستی کہ جس کے اندر صرف خوبیاں خوبیاں ہیں، اس کا ہم نے تصور اتنا برا قائم کر دیا کہ ایک سوال میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات نہیں آئے گی، مجھے بتانا پڑے گا کہ جس ہستی سے ہمارا واسطہ ہے وہ کس طرح صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، انتہائی خوبصورت، انتہائی نفیس، انتہائی اعلیٰ ہستی ہے. یہ ضرورت ہوگی کہ ہم تفصیل سے بتائیں کہ اس کے سب سے بڑے عارف اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں. بالکل اس ٹھیک. میں وقت لگے یعنی گا، کہ اگلی دفعہ اگلی اس کو موضوع رکھیں کو آپ. جب ہم ملیں گے تو اس کا ٹائٹل میں ابھی سے لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا، خدا کا تعارف جو ہے، جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کرایا، اس سے پہلے بھی کراتے رہے نبی اور رسولوں کے تھرو. تو آئیں اگلی دفعہ ہم ریحان بھائی سے ان اللہ تعالیٰ کا، اس خدا کا جس نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا، یہ کائنات بنائی، مرنے کے بعد ان کا سامنا ہوگا. تو آئیں دیکھیں تو صحیح وہ ہیں کون. کیا وہ واقعی وہ ایک پنڈ کے چودھری ٹائپ فگر جو ہم نے ذہن میں بنا لیا ہے کہ بس ہاتھ میں ڈنڈا رکھا ہے اور ہی کانٹ ویٹ کے جو بندہ آئے گا اس کو ڈنڈا ماریں گے، یا پھر وہ کوئی اور شخصیت ہے؟ سو ویل ڈسکس دیٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے. ریحان بھائی ابھی سیشن اینڈ کرتے ہیں، آخری الفاظ کیا کہنا چاہیں گے انشاءاللہ؟ میں بس اسی حوالے سے عرض کروں گا کہ ہم نے جو ستم کیا ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ میں یہ لفظ بول رہا ہوں ولن کے مقام پہ پہنچا دیا، بلکہ ہیرو دوسروں کو بنا دیا. یعنی جیسے مسیحی حضرات کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہے، انہوں نے چھڑانا ہے. اس کہانی میں ہم نے ایسے فگرز بنا لیے ہیں نا کہ وہ جو اصل ہیرو ہے، ہیرو کو ہم نے ولن بنا دیا، اور جو بیچارے کچھ بھی نہیں ہیں، انسان ہیں، ان کو ہم نے ہیرو بنا دیا. تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس میں وقت بالکل ٹھیک ہے ریحان بھائی. انشاءاللہ بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو وی ول ڈسکس کون ہے یہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے سارا کچھ بنایا. ریحان بھائی تھینک یو سو مچ. I'll inshallah see you next Tuesday and السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ